ही है आरज़ू तालीम क़ुरआन आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की 18वीं सूरत है सूरतुल कहफ। कहफ का मतलब पहाड़ी गार है। चूंकि इस सूरह मुबारका के अंदर एक गार का तज़किरा है जहां पर अल्लाह के कुछ नेक बंदे जाकर छुप गए थे, इसलिए इसका नाम सूरतुल कहफ है। ये सूरत मुबारका मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और इस सूरत के अंदर 110 आयतें और 12 रुकू हैं। सूरत की इब्तिदा कुरान पाक की अज़मत के बयान से है और उसके बाद तौहीद का बयान है। फिर उसके बाद असहाबे कहफ का वाक़या शुरू होता है जो औलिया किराम का तज़किरा है और जिसे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि ये हमारी एक अजीब निशानी थी। ये कुछ नौजवान थे जो अपने मुशरिक बादशाह की शरारतों से बचने के लिए एक गार के अंदर जाकर ठहर गए। उस गार के अंदर जाकर ये लेटे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर एक लंबे अरसे के लिए नींद मुसल्लत कर दी और ये 300 से ज्यादा साल तक हालत नींद में रहे। और इतने अरसे के बाद जब ये दोबारा बेदार हुए और अपनों में से एक आदमी को कहा कि जाकर बाजार से कुछ खाना ले आए। जब ये बाजार में आए तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि जब ये गार में गए थे तो एक शिर्क का मुल्क था और शिर्क की निशानियां थी और मुशरिक लोग थे। और जब अब ये शहर के अंदर उनमें से एक दाखिल हुआ तो इस्लामी सल्तनत नजर आ रही है, इस्लामी निशानियां नजर आ रही हैं। और जब इन्होंने ये सिक्के दिखाए तो सिक्के देखकर लोगों ने कहा कि ये तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया, ये तो सदियां गुजर गई, इस तरह का तो हमने सिक्का ही नहीं देखा। तो अब ये परेशान हुए। अब ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह अपने लोगों को साथ लेकर इनके पास आया और इनको देखा और उस जमाने में जो एक मसला मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के हवाले से लोगों के जहन में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे, उस हवाले से इस वाकया के जरिए उन लोगों की इस्लाह कर दी गई और उनके शुबहात को दूर कर दिया गया। ये लोग कितने थे इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग आम तौर पर इसे नहीं जानते, बल्कि अपनी अटकल, अपनी क्यास आराइयां इस हवाले से करते हैं। और ये लोग जो गार के अंदर गए थे, इनके साथ एक कुत्ता भी उस गार के अंदर दाखिल हुआ था जो गार के धाने के ऊपर जो है वो बैठ गया था। तो ये लोग अल्लाह ताला की अजीब निशानियां थी कि इतने लंबे अरसे तक ये लोग गार में रहे, ना खाया ना पिया, नींद की हालत में रहे और जिंदा रहे। यानी 300 साल से ज्यादा अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रहना, ये इनकी करामत थी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस करामत का इजहार किया गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम के साथ सहाबा किराम को अपनी सोहबत में रखने का हुक्म दिया। फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह, कि आप अपनी जान को उन लोगों से मानूस रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी रिजा चाहते हुए। और फिर लोगों के एतबार से फरमाया कि लोग जो दुनियावी जिंदगी का सिंगार चाहते हैं तो ये इस दुनियावी जिंदगी के ज़ेबो जीनत के पीछे अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अगरचे वो गरीब हो, उनकी सोहबत और उनका साथ ना छोड़ें और उन्हें अपनी बारगाह से दूर ना करें, अपने आप से दूर ना करें। इसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम और उसके अजाब का तज़किरा किया। उसके बाद फिर जन्नतियों का तज़किरा किया और जन्नतियों को जो जन्नत में नेमतें मिलेंगी उसका जिक्र किया। सोने के कंगन उन्हें पहनाए जाएंगे और सब्ज रेशमी लिबास उनको पहनाए जाएंगे, जो बारीक रेशम भी होंगे और मोटे रेशम के भी होंगे। और ये जन्नती लोग जन्नत में तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे और ये बड़ी ही एक अच्छी आरामगाह है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुवहिद यानी तौहीद को मानने वाले और एक मुशरिक का तज़किरा किया जिनका आपस के अंदर कलाम हुआ
اور مشرک نے کہا کہ بھئی میرا تو یہ مال ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا، اور میں تو اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن نے یہ کہا کہ قیامت آنی ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہونی ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ان کا حساب دینا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، کہ باغ اگر ہے تو باغ کو دیکھ کر کہا جائے کہ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اور اللہ ہی کی قوت کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس موحد مسلمان نے ایمان کی شان کا اظہار کیا اور اس مشرک کو سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب کچھ چٹیل بیابان ہو جائے، اور یہ جو تمہارے باغوں کے اندر پانی ہے سب زمین کے اندر دھنس جائے، اور یہ ساری کھیتی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے، تو تم کیا کر لو گے؟ مراد یہ کہ ساری قدرتیں اور ساری طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی، اور اللہ تعالی نے دنیا کے مال و اسباب کی حقیقت کو بیان کیا۔ دنیا کیا ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے، یعنی مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور امید میں سب سے بھلا ہے۔ یعنی دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو اچھی باتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے افعال ہیں، اچھی جو لوگوں سے باتیں کی ہوں گی، ان کا ثواب جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے، اور ان سے امید جو ہے وہ زیادہ اچھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کے دن جو نامہ اعمال ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ بندے کے نامہ اعمال میں چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو جب آدمی اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، مگر ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ہر شے اس کے اندر لکھ دی گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا آپ کو سجدہ نہ کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ شیطان کا فسق، اس کا تکبر، اس کا حسد، اس کا کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہیں، لہذا اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے، اور شیطان راندہ درگاہ یعنی مردود بارگاہ ہونے والا تھا۔ اس کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ کیا تاکہ اچھے لوگوں کے لیے جو طرز عمل ہے وہ بھی واضح ہو جائے، اور برے لوگوں کا اپنا طریقہ بھی پتہ چل جائے۔ اس کے بعد پھر مسلسل آیات کے اندر قرآن پاک کا تذکرہ بھی ہے، گزشتہ رسولوں کا تذکرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کے اندر ایک بڑا اہم واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک خادم کو لے کر سمندر کے ساتھ ساتھ ایک سفر پر چلے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے تھے ملاقات کے لیے۔ تو اب یہ چلتے رہے، راستے کے اندر ایک جگہ ان کے جو سامان میں مچھلی تھی جو کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ ایک پانی کے اندر گری سمندر میں، اور سمندر میں ایک سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی، یعنی سمندر میں جیسے کوئی چیز گرے تو پانی مل جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوا، بلکہ یہ سمندر میں گری تو وہاں سوراخ بنتا گیا، اور یہ پھر وہاں سے بھی آگے گزر گئے۔ آگے جا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ وہ مچھلی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ مچھلی یوں سمندر کے اندر گئی اور وہاں پر سوراخ بنتا گیا، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہماری مطلوبہ جگہ ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جہاں پر اس طرح کا عجیب واقعہ پیش آئے گا وہی آپ کی مطلوبہ جگہ ہے، اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ چنانچہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیزیں سکھائی ہیں اس میں سے میں بھی اپنی معلومات کے اندر اضافہ کروں۔ تو یہ جو ہے یہ سیکھنے والے اور سکھانے والے کے درمیان ایک آداب کی بھی اس کے اندر تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عجائبات کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی عجیب و غریب چیزوں کا بھی اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی اظہار ہے، اور اس طرح بہت سارے اسباق جو ہیں وہ اس واقعہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، اور کیونکہ ایسی باتیں آئیں گی سامنے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بھی واقعہ ہو، جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں کہ اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک۔ اب اس کے بعد یہ چلے تو پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک کشتی تھی جس میں یہ دونوں نے سفر کیا۔ جب سفر مکمل ہوا اور یہ دونوں کشتی سے اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ جو ہے وہ اکھیڑ دیا، یعنی کلاڑا مارا اور اس کو اکھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی اچھا بھلا سفر کیا، لوگوں کی جو ہے وہ کشتی آپ نے خراب کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں مجھے تو یہ سوال ہی نہیں کرنا تھا۔ کہا چلو ٹھیک ہے اب میں سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دوبارہ دونوں آگے چلے، وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اب بچہ ہی جان سے مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام تو بے قرار ہو گئے۔ پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک جان کو آپ نے بغیر کسی بدلے کے مار دیا، یہ تو بہت برا کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذہن ادھر متوجہ ہوا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ اب اس کے بعد دوبارہ دونوں کسی بستی میں گئے، ان بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، تو وہاں پر بستی میں ایک دیوار گرنے لگی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ دیوار نہ سیدھی کرتے کیونکہ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور اگر آپ نے سیدھی کرنی تھی تو اس پر ان سے جو اجرت وصول کرتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ مجھ سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا تھی کہ جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے اور آپ نے فوراً سوال کر دیا۔ پھر فرمایا کہ کشتی کا جو واقعہ تھا تو آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کو نہ چھین سکے۔ اور جو بچہ میں نے قتل کیا تھا، اس بچے نے بڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے شدید آزمائش کا ذریعہ بننا تھا، اور یہ بچہ کافر تھا، میں نے اس لیے اس کو قتل کیا۔ اور وہ جو دیوار تھی گرنے والی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ بڑا نیک تھا، اور دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ خزانہ نکل آتا تو لوگ لے لیتے، تو میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ خزانہ محفوظ رہے اور بچے بڑے ہو کر وہ خزانہ لے لیں۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت تھی ان تمام چیزوں کی جن کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں یہ گزرے ہیں۔ انہوں نے کچھ سفر کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کا بیان کیا۔ ایک سفر ان کا مغرب کی طرف تھا، ایک سفر ان کا مشرق کی طرف تھا، اور ایک سفر ان کا کسی اور علاقے کی طرف تھا۔ ہر جگہ پر انہوں نے سفر کے اندر عجائبات دیکھے، اور پھر آخری سفر کے اندر یاجوج ماجوج کی انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، یعنی وہ لوگ آتے تھے فساد کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ نے پھر وہاں پر ایک دیوار جو ہے وہ بنائی، اور وہ دیوار جو ہے وہ کھڑی کی، درمیان میں خالی جگہ تھی، اس میں لوہا بھر کے آگ لگا دی گئی تو وہ پگھل کر جو ہے ایک مضبوط جو ہے وہ دیوار بن گئی۔ تو یہ پورا واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا۔ تو سورہ کہف کے اندر مجموعی طور پر عجائبات بہت زیادہ بیان کیے گئے، یعنی پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کی آپس کی ملاقات، اور اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کے جو اسفار ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر مشرکوں کا رد اور کافروں کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی جو بھی عمل کریں قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، کیونکہ عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس ہے، فردوس کے باغات ہیں، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے جائیں گے نہیں۔ پھر اللہ کے جو کلمات ہیں وہ فرمایا کہ اللہ کے کلمات کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اس سیاہی کے اندر پھر اتنی سیاہی اور بھی شامل ہو جائے اور اللہ کے کلمات لکھنے لگیں تو وہ سمندر ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو عجائبات ہیں، اگر وہ سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور ان کے ساتھ بھی لکھنا چاہیں تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قدرتیں، اس کے عجائبات، اس کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور آپ کی طرف وحی کے نزول کا بیان، اور آخر کے اندر فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک کے اعتبار سے بھی یہ آیت ہے اور ریاکاری کے اعتبار سے بھی یہ آیت ہے۔
اس کے بعد سورہ مریم ہے. سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورہ مریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور بھی جو ہے مقربین بارگاہ الہی کا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ حضرت مریم کا تذکرہ بھی. 98 اس میں آیتیں ہیں اور 6 رکوع. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے گئے. بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں. اور حضرت یحییٰ کا نام خود اللہ نے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ حضرت یحییٰ کو بچپن ہی کے اندر نبوت عطا کی گئی اور اپنی طرف سے ہم نے اسے مہربانی کرنے والا، صفائی ستھرائی والا بنایا، اور وہ بہت زیادہ متقی تھا، والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور زبردست و نافرمان نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر بھی سلام، ان کی وفات کے دن پر بھی سلام، اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام. یعنی نبی کے 3 ایام جو نبی کی طرف جن کو منسوب کیا ان دنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا. اب اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو، وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں آپ جو ہے ایک مشرقی مکان کے اندر جدا ہوئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر ایک جوان آدمی کی شکل میں آئے. جب سامنے آئے تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میری تنہائی کے اندر یہ نوجوان مرد کس نیت سے آیا ہے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا عطا کروں، ایک پاکیزہ بیٹا دوں. حضرت مریم نے کہا کہ میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، اور نہ میں کوئی معاذ اللہ بدکار عورت ہوں کہ میرے ہاں اس طرح بیٹا پیدا ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت. اب اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حمل ہوا تو آپ ایک دور کی جگہ پہ چلی گئی، اور جب درد ذیل ہوا تو ایک درخت، کھجور کے درخت کی جڑ کے اندر آپ بیٹھ گئی، اور آپ نے کہا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بسری چیز ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، یعنی فرشتے کے ذریعے ندا دی گئی کہ آپ غم نہ کر، اے مریم غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، یعنی تیرے پانی کا انتظام بھی کر دیا، اور کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر ہلاؤ، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں بھی گریں گے، تو کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی رکھو. اور اگر کوئی آدمی تم سے بات کرنا چاہے تو بول دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے اور آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. اب قوم جب ان کے پاس آئی اور قوم کو پتا چلا کہ حضرت مریم کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے جبکہ آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو قوم نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، تو یہ تم نے کیا حرکت کی کہ بغیر شادی کے تمہارے یہاں بیٹا ہونے لگا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ابھی جھولے کے اندر بچہ ہے اس سے ہم کیا بات کریں گے. ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کے اندر ہی کلام کرنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک عیسی بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یعنی جن کی پیدائش ہوئی، جو بچے تھے، بچے سے بڑے ہوئے، بڑا ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امور سر انجام دینے تھے وہ دیے، پھر ان کو کبھی وفات بھی آئے گی. تو یہ ہے عیسیٰ بن مریم. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا کی نہیں ہو سکتی، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا کھاتا پیتا نہیں ہے، خدا بچپن سے جوانی کی طرف نہیں جاتا، خدا کو جو ہے وہ موت نہیں آتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ اوصاف، تو یہ نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
کہ اسی تذکرے کے اوپر جو ہے یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ جو عرف کے اندر آپ کا باپ تھا لیکن حقیقت کے اندر جو چچا تھا، اس نے آپ کو دھمکیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ اختتام پذیر ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور طور کی دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا وصف بیان کیا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ تھے۔ پھر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، اور فرمایا کہ سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ اب سارے نبیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کے بعد ان کی شان کا بیان۔ اب فرمایا کہ ان نبیوں کے بعد کچھ وہ لوگ آئے جو ان کی جانشینی کا حق ادا نہ کر سکے، یعنی نبیوں کے جانشینوں کو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوئے۔ اب وہ کیسے ہوئے؟ فرمایا کہ وہ ایسے ہوئے کہ وہ نمازوں کو برباد کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ تو نبی کا جو جانشین ہے وہ ایسا ہو جو نمازوں کی پابندی کرے اور خواہشات کی پیروی نہ کرے، اور جو نبی کا جانشین نہیں ہے صحیح طریقے سے، وہ کون ہے؟ جو نمازوں کو برباد کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، اور جنت کا فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بیکار بات نہیں سنے گا آدمی، ہر طرف سلامتی سلامتی کی باتیں ہوں گی، صبح و شام رزق دیا جائے گا، یعنی رزق میسر ہر وقت ہوگا، بطور خاص صبح و شام دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جنت ہے جو ہم اپنے متقی بندوں کو دیں گے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہیں۔ پھر فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہی زمین پر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کا تذکرہ اور ان کے انجام کا تذکرہ، اور کفار کا تذکرہ اور ان کے انجام کا تذکرہ۔ اہل ایمان اور پھر جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بھی بڑی قوتوں والی، بڑے ساد و سامان والی، بڑی مال و دولت والی تھی، لیکن نافرمانیوں اور شرک و کفر کی وجہ سے وہ بھی برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جنتی و جہنمیوں کا تذکرہ، فرمایا کہ جنتی تو اپنے رب کے مہمان بن کے جائیں گے، جنتی اپنے رب کے مہمان بن کے جائیں گے، اور جہنمیوں کو پیاسے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح جہنمیوں مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اس کے بعد عیسائی اور مشرک جو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا شدید رد کیا اور فرمایا کہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے وہ گر جائے، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بتائی۔ اللہ اس سے پاک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور اسی کے اوپر اس سورت کا اختتام کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یا یہ قرآن کے نام ہے، مختلف اقوال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کا بیان ہے کہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اترا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سرکار علیہ السلام نزول قرآن کے بعد بکثرت عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر قرآن پاک کی شان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے بڑی تفصیل کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو شہزادی تھی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، تو آپ مدین سے دوبارہ مصر کی طرف چلے۔ جب آپ جا رہے تھے تو راستے کے اندر شدید سردی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو جو ولادت کی تکلیف ہے وہ شروع ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا
کہ تم ٹھہرو، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کچھ آگ لے آتا ہوں تو آگ کی وجہ سے کچھ ٹھنڈک سے بچت ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار ڈالو، بے شک تم مقدس جنگل طوا میں ہو، اور میں نے اے موسیٰ تجھے پسند کر لیا، اب کان لگا کر سن جو وحی کی جاتی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اس کی یا اللہ میرا عصا ہے، اس پہ تکیہ لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ فرمایا زمین پہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا تو سام بن گیا، بہت بڑا سام۔ فرمایا اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں، اسے دوبارہ پہلے جیسا کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بازو سے ملاؤ، یعنی اپنے بغل کے ساتھ ملاؤ، بڑا سفید ہو کے نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو سفید۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ، اور فرعون بڑا سرکش ہے، اسے جا کے دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، لوگ میری بات سمجھے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، یعنی انہیں بھی نبی بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے بچپن کے اندر بھی ہم نے تم پر احسان کیا تھا کہ جب فرعون کے ڈر سے آپ کی والدہ نے آپ کو سمندر دریا میں ڈال دیا تھا، دریائے نیل میں، تو ہم نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو فرعون کے گھر کے اندر ہی آپ کی ہم نے پرورش کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ، نرمی سے اس سے بات کرو اور میری یاد کے اندر سستی نہ کرنا۔ اب یہ دونوں وہاں پر گئے، جا کر اسے سمجھایا، فرعون کو تفصیل کے ساتھ اس سے بات چیت کی، لیکن فرعون نے نہ مانا اور الٹا جو ہے وہ مقابلے کے اندر آ گیا، جادوگر جمع کیے، مقابلہ ہوا، جادوگر جو ہے وہ ہار گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہ آئے۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، فرعون غرق ہوا، قوم بچ گئی۔ پھر اس کے بعد قوم نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، بچڑے کو پوجا۔ یہ سارا واقعہ پھر سامری کا واقعہ اس صورت کے اندر ہے، اور اس کے پھر اختتام کے اوپر فرمایا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائے گا، لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہ دے گی، بہت آہستہ آواز جو قیامت کے دن سنائی دے رہی ہوگی، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مزید حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور وہی شیطان والا واقعہ دوبارہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام دیے، فرمایا کہ صبر کرو لوگوں کی باتوں پر، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی حمد کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، دنیاوی مال و متاع کی طرف نظر نہ کرو، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دو، صبر اور خود صبر کرو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ یہ سارے کے سارے احکام جو ہے پھر ان کے بیان کے اوپر، اور سب سے آخر میں فرما دیا کہ سب جو ہے وہ راہ دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت آنے کی سب راہ دیکھ رہے ہیں، تو اے لوگو تم بھی انتظار کرو، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب جان جاؤ گے جو سیدھے راستے پر ہے، اور جان جاؤ گے کہ کس نے ہدایت پائی۔ تو ایمان والوں کی ہدایت ظاہر ہو جائے گی اور کفار کی گمراہی کا پتہ چل جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر سورہ طٰہٰ شریف کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔